खौफनाक मार्टर गोले, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जदीद रॉकेट लॉन्चर्स, पुलिस की एपीसीज को चीर देने वाली गोलियां। एपीसीज हमारी वो उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं रही कि वो कच्चे में ऑपरेशन करके उनको काफ़ी लॉस पहुंचा सके। एपीसी चैन जो है वो डकैत अपने कब्जे में ले लेते हैं। पुलिस एहलकारों की जो है डेड बॉडीज़ वो जो है डकैत नहीं देते हैं। और उनके पास जो असला है वो हमारे जो एपीसी की चादरें हैं उसको फाड़ के वो वहाँ पर डैमेज करता है। किसकी पुष्पनाही इन्हें हासिल है और क्यों इनका खात्मा अब तक नहीं किया जा रहा है? वहाँ के जो मतलब कि मुंतखब नुमाइंदेगान हैं, आप सिंध असेंबली का वो हिस्सा हैं, मैं किन किन के नाम लूँ, उनके अपने ही डकैत पाले हुए हैं। वो हथियार जो पुलिस के पास नहीं है, जदीद तरीन हथियार जो है वहाँ पे डकैत के पास है। ये खुद एक बड़ा सवाल है कि ये हथियार आते कहाँ से हैं वहाँ पे। खौफनाक मार्टर गोले, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जदीद रॉकेट लॉन्चर्स, पुलिस की एपीसीज को चीर देने वाली गोलियां और अगवा बराए तावान के माहिर। जी हाँ, मैं किसी जहादी तंजीम, तालिबान या फिर किसी इंटरनेशनल फोर्स की नहीं, बल्कि सिंध के कच्चे के डाकुओं की बात कर रहा हूँ। कच्चा है ना, इंडस रिवर के साथ जो फ्लैंक्स हैं उस एरिया को हम कच्चे कहते हैं, जहाँ पर अमूमन ट्रेडिशनली जब ये फ्लड्स आते थे तो उस एरिया को वाश करते थे, तो वो ज़ाहिर है सेटलमेंट के लिए यूज़ नहीं होता था, वो कच्चे का एरिया कहता था, जो फ्लड के आने से फिर लोग वहाँ से सेटल हो जाते थे। ये घोटकी से शुरू होता है और ये अमूमन खैरपुर तक जो है ना, ये पूरा एक बेल्ट था कच्चे का जो इंडस रिवर के दोनों साइड से चल रहा होता था। रिसेंटली जहाँ कहीं पर पुल बने हैं, कुछ सेटलमेंट्स हुई हैं, उसके बाद ये कच्चा कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया है, घोटकी, कश्मोर और किसी हद तक अभी शिकारपुर। और इस कच्चे के साथ एक डायनामिक्स या एक फैक्टर इशू हो गया है, अटैच हो गया है, वो है डकैत कल्चर। इस कच्चे को डकैतों ने अपनी आमाजगाह बनाई हुई है, अपने सेफ हाइट आउट्स बनाए हुए हैं और वहाँ पर अपनी बाकायदा उन्होंने ट्रेंचेस कोट के अपनी फोर्टिफिकेशन करके और एक जगहें बनाई हुई हैं जहाँ पर वो अपने मुगवियों को भी रख रहे हैं, जहाँ पर उनकी अपनी फैमिलीज़ को भी रख रहे हैं और इस तरीके से एक इनएक्सेसिबल एरिया उन्होंने कल्टीवेट कर दिया है। तो कच्चा बेसिकली जो पहले हम टेक्निकली एग्रीकल्चर या इरिगेशन के हिसाब से यूज़ करते थे, वो अभी डाकुओं के आमाज के हिसाब से वो कोड किया जाता है। डकैतों की वजह से जो है पूरी की पूरी ज़िंदगी मफलूज हो गई है। वहाँ पे आप एजुकेशन देख लें, वहाँ पे आपको स्कूल नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आप स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मिलेगा कि हथियार कौन सा अच्छा है और कौन सा जदीद हथियार है। बच्चों को मतलब छोटे छोटे बच्चे, माइनर्स, 8 साल की उम्र के बच्चे के हाथ में जब हथियार आ जाए, आप वहाँ देखें ना, ऐसा लगेगा जैसे आप वज़ीरिस्तान में आ गए हैं। वो हथियार जो पुलिस के पास नहीं है, और पुलिस के पास हथियार तो क्या, उनके पास वो जो हथियार हैं उनकी ही मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन जदीद तरीन हथियार जो है वहाँ पे डकैत के पास है। ये खुद एक बड़ा सवाल है कि ये हथियार आते कहाँ से हैं वहाँ पे। वो देह छक्का हो, मार्टर गोला हो, इवन आपकी एपीसी चेन्स वो आपकी जो है उनके क्रॉस कर जाती हैं गोलियाँ। और 2004 में देखा गया कि घोटकी में जब ऑपरेशन हो रहा था, और 2003 में बल्कि ये हुआ है कि एक डकैत जो है उसके ऊपर दरख्त के ऊपर बैठ के जो है एपीसी चेन में गोला फेंकता है तो 6 एहलकार शहीद हो जाते हैं। इसी तरीके से 2021 में जब लास्ट शिकारपुर में जिस दिन मैं वहाँ पे था उसी दिन ये ऑपरेशन हुआ था। मैं भी पुलिस के साथ ही ऑपरेशन में अंदर था, कुछ लम्हे पहले मैं बाहर आ गया था। तो शिकारपुर के कच्चे में एक ऑपरेशन होता है जिसमें जो है वो एपीसी चेन के अंदर गोलियां चली जाती हैं और 4 एहलकार शहीद हो जाते हैं। और वो एपीसी चेन जो है वो डकैत अपने कब्जे में ले लेते हैं। पुलिस एहलकारों की जो है डेड बॉडीज़ वो जो है डकैत नहीं देते हैं। तो एक वहाँ पे बहुत बड़ा अलमिया है। सिंध के कच्चे के डाकुओं के खिलाफ गुज़िश्ता 30 साल से ऑपरेशन जारी है। 2004 में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, 200 से ज़ायद डाकू हलाक हुए, लेकिन उसके बावजूद कच्चे के डाकू मज़ीद मुस्तहकम, मजबूत और जदीद असलहा से लेस दिखाई दे रहे हैं। किसकी पुष्पनाही इन्हें हासिल है और क्यों इनका खात्मा अब तक नहीं किया जा रहा है? मसला ये है कि जब वहाँ पे आपकी सियासी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, आपका जो वहाँ पे मुंतखब नुमाइंदा हो, वहाँ का सरदार हो, और उसी की सरदारी में जो ये सारे डकैत आते हों, वहाँ पे हमारे जितने भी चुने हुए सरदार हैं या नुमाइंदेगान हैं या दूसरे जो लोग हैं जिनको हम मिनोटेंस कामा में लेते हैं,
ان کا جب انٹرسٹ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے معاملات بگڑتے جاتے ہیں, معاملات حل نہیں ہوتے. کرمنل بندے کے اوپر جب کسی اچھے خاصے بندے کا ہاتھ ہوگا تو پھر اس کو تو کوئی فکر نہیں ہوگی نا. جتنے بھی ایس ایس پیز اس وقت 2-3 سالوں میں وہاں پہ رہے ہیں, سب سے زیادہ امجد احمد شیخ صاحب رہے ہیں, تنویر تنیو اور عرفان سمو, یہ لوگ انہوں نے کئی بار آئی جی کو, وزیر اعظم کو, سب کو خط لکھا ہے کہ بھائی ہمیں آپ اختیار تو دیں نا, اختیار دیں اور ہتھیار دیں, یہ 2 چیزیں ہیں. اب یہ دونوں چیزیں ایس ایس پیز کو نہیں ملی, جب بھی وہاں پہ ڈکیت جو ہے وہ طاقتور ہے. وہاں پہ پولیس طاقتور نہیں ہے, وہاں پہ ڈکیت طاقتور ہے. اہل قلم یہ بھی کہتے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کو نہ صرف سیاسی سرپرستی حاصل ہے بلکہ کئی اراکین اسمبلی, مقامی سردار بھی کچے کے ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتے ہیں اور کچھ کچے کے ڈاکوؤں کو باقاعدہ طور پر انہوں نے پالا ہوا ہے. پولیس لڑ رہی ہے کچے میں, اپنی قربانیاں دے رہی ہیں, پر یہ 2 وے ٹریفک ہے اور بدقسمتی سے یہ لاسز ختم نہیں ہو رہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو اس کی کیپیسٹی ہے اس کا فقدان ہے. اے پی سیز ہماری وہ اس حساب سے اسٹرانگ نہیں رہی کہ وہ کچے میں آپریشن کر کے ان کو کافی لاس پہنچا سکے, اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہمارے جو اے پی سی کی چادریں ہیں اس کو پھاڑ کے وہ وہاں پر ڈیمیج کرتا ہے. جدید اسلحہ دیکھیں, ہم نے بھی اس کی کافی ٹریل نکالنے کی کوشش کی اور پتہ چلا کہ اکراس دا بارڈر جو ہے نا یہ کافی اسلحہ ہے, کیونکہ اس میں کچھ ایسا تھا جس میں اینٹی ایئرکرافٹ گنز ہیں, اینٹی ٹیک ویپن تھے جو اے پی سیز کو انہوں نے اس سے چھلنی کر رہے تھے, پیئرس تھرو کر رہے تھے. تو اس کی جب فورینزک کی گئی تو یہ کافی پتہ چلا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ پاکستان آرمی کا یا ان کے استعمال کا نہیں ہے, کہیں باہر سے آیا. اور چونکہ یہ بارڈرنگ ایریا ہیں کشمور کے یا دوسرے جیکم آباد کے, تو بلوچستان سے یہ اسلحہ امپورٹ کر کے یہاں کچے میں جو ٹریڈیشنل روٹس ہیں ان کے, وہاں سے وہ سپلائی کیا جاتا ہے. رہی بات ان کو چلانے کی, تو ظاہر ایک گن ہے, ان کو وقت کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو سیکھا اور ابھی کافی وہ ایکسپرٹیز کے ساتھ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. آج تک پولیس اہلکار کے پاس وہی رائفل ہے جو 94 میں تھی, جو 80s میں تھی, ٹھیک ہے, اور اس کی مینٹیننس نہیں ہے. جب اس کو تیل نہیں لگے گا, جب وہ چلے گی نہیں تو کہاں سے. اے پی سیز وہی ہیں, ہر ڈسٹرکٹ کے پاس 2 اے پی سیز ہیں. اے پی سیز نہیں خریدنے کی جب بات آئی تو ہمارے نامور جو ہے ایس ایس پیز کو جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کمیٹی میں رکھیں, اور وہی کمیٹی میں شامل ہوئے, اور اے پی سیز میں بھی جو ہے گبن ہوا, وہاں پہ بھی کرپشن ہوئی. وہ اے پی سیز جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئیں. کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے والے پولیس افسران اور اہلکار اس بات کا متعدد بار اعتراف کر چکے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس سندھ پولیس سے زیادہ جدید اسلحہ موجود ہے. بھول بھلیا جیسی دکھنے والی سرزمین ان کے لیے ڈھال بنی ہوئی ہے. کچے میں جو ایریا ہے نا وہ بیسیکلی فارسٹڈ ایریا ہے, وہاں پر آپ کے درخت بھی ہیں, آپ کے جنگل بھی ہیں, اور جب آپ اے پی سی میں بیٹھتے ہو تو یو ٹرن بلائنڈ. آپ کو مطلب چاروں طرف سے کورڈ ہوتے ہو, آپ کے پاس کوئی ایسی ویژن نہیں ہوتی جو آپ چیزیں اپنی تلاش کر سکے ہو. زیادہ سے زیادہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے جو آپ کو وے دے رہا ہوتا ہے. اس میں یہ عموماً ہماری جب اے پی سیز جاتی ہیں, اگر کوئی ڈیٹیچ ہو جاتی ہے نا, وہ بھول بھلائیوں میں چلی جاتی ہے, کیونکہ ایک نہ وہاں پر روڈس ہیں, نہ ایکسز ہیں, نہ کوئی لینڈ مارکس ہیں جو آپ کو چیزوں کو سمجھ سکیں. سیاسی پشت پناہی, اراکین اسمبلی کا کچے کے معاملات میں ملوث ہونا اور کئی وڈیروں اور سرداروں کا کچے کے ڈاکوؤں کو پالنا بھی ان کو مضبوط کرتا ہے, جس کی وجہ سے سندھ پولیس کے اہلکار اور افسران آپریشن کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہو جاتے ہیں سیاسی پشت پناہی کے آگے. وہاں کے جو مطلب کہ منتخب نمائندگان ہیں, آپ سندھ اسمبلی کا وہ حصہ ہیں, میں کن کن کے نام لوں, ان کے اپنے ہی ڈکیت پالے ہوئے ہیں, ان کی برادریوں کو ہی ہیں. تو اب جب ان کے آپس کی انٹرسٹ ہیں تو پھر کہاں سے مطلب کہ یہ معاملہ سیدھا ہوگا. اب جب بھی پولیس آپریشن ہوتا ہے وہاں پہ نام کا, یا اگر دیکھا جائے کیسا بھی مثال اگر ہوتا ہے جو ابھی ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں, تو مائیگریشن ہوتی ہے. مائیگریشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ شہروں کی طرف آ جاتے ہیں. سیاسی مداخلت کی وجہ سے شاید کچے کے ڈاکو اس لیے بھی مضبوط دکھائی دیتے ہیں کہ وہ پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں تحویل میں لے لیتے ہیں. پولیس کی اے پی سیز پر چڑھ کر ٹک ٹاک بنائی جاتی ہیں اور سندھ پولیس اور سندھ حکومت کو کھلم کھلا چیلنج کیا جاتا ہے. یہی نہیں, اغوا برائے تاوان کے ماہر کچے کے یہ ڈاکو کاروبار کا لالچ دے کر لوگوں کو کچے میں بلاتے ہیں, یا پھر ہنی ٹریپ یعنی خواتین کی آواز میں بات کر کے یا پھر خواتین کے ذریعے بات کر کے سادہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, انہیں اغوا کیا جاتا ہے اور ان کے گھر والوں سے تاوان طلب کیا جاتا ہے. یا تو تاوان کچے کے ڈاکوؤں کو ملتا ہے, یا تاوان نہ دینے کی صورت میں ورثہ کو ان لوگوں کی لاشیں ملتی ہیں جو کہ ان کا شکار بن کے اغوا ہو جاتے ہیں.
ڈکیت کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کراچی کے مشہور ہوٹلوں میں آ کے جو آپ سے ملیں گے، آپ کو لے کے جائیں گے، دعوتیں کریں گے اور وہاں پہ آپ کو اغوا کریں گے. آپ کے موبائل فونز پہ جو ہے مختلف آواز چینج کر کے جو ہے آپ کو وہاں پہ بلائیں گے، آپ اغوا ہو جائیں گے سستی گاڑی کے چکر میں، عشق کے چکر میں. وہاں میں دیکھ کے آیا. اب تو وہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں جو مطلب کہ پنجاب سے اور سندھ کے مختلف اضلاع سے انہوں نے اغوا کی ہیں یا ان سے شادی کی ہے اور ان کو ہر ایک خواب دکھا کے ان کو جو ہے اغوا کیا گیا ہے. پھر اب ان سے وہی کام لیتے ہیں. وہ پھر آپ کی برہنہ تصویریں، اپنی جو ہے برہنہ تصویریں بھیجتی ہیں اور اس میں جو ہے عشق کے اس میں بندے جھانٹے میں آ جاتے ہیں اور آ کے جو ہے جھانسوں میں چلے جاتے ہیں اور اغوا ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے اس وقت دیکھیے نا کتنا مطلب کہ یہ کچا جو ہے ہمارا جل رہا ہے. اس میں کوئی ایک تو کیسز وہ ہیں جو ہمارے مطلب ابھی میڈیا پہ آتے ہیں، 25 لوگ اغوا ہیں، 30 لوگ اغوا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 200 300 لوگ اغوا ہیں. جو یہ تو سندھ کا فگر ہے نا، جو سندھ کے لوگ اغوا ہوئے ہیں. پنجاب سے جو بندہ آ رہا ہے، جو KPK سے آ رہا ہے، ان کی فگر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈیلی آپ وہاں پہ دیکھیں ٹرکوں کے ٹرکیں جو ہے لوٹ لی جاتی ہیں، ڈرائیورز اغوا کیے جاتے ہیں، دن دہاڑے آ جاتے ہیں روڈ پہ، نیشنل ہائی وے دن دہاڑے موٹر وے پہ آ جاتے ہیں، جو آپ کا گھوٹکی کا ڈسٹرکٹ ہے، موٹر وے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوٹتے ہیں. پولیس کمزور نہیں ہے، پولیس کو کمزور کیا جاتا ہے. وہاں کے سیاسی انفلوئنس اس میں اہمیت کی حامل ہے. ٹوٹل اگر آپ ڈکیت ان 3-4 ڈسٹرکٹس کے دیکھ لیں تو وہ میکسیمم کو 100-125 سے زیادہ نہیں ہوں گے. اور 1 لاکھ سے زیادہ جو فورس ہے سندھ پولیس کے جو افیکٹولی کام کر رہی ہے، وہ ان کے آگے دے آر پینٹس. جس دن یہ ریزالو کے ساتھ جیسے ابھی چل رہا ہے وہ کریں گے تو یہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. ان کے پاس ہمت اور دلیری کی کمی ہے. ہتھیار بھلی ان کے پاس ہو، پر یقین مانیں میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے نا تو وہ گیدڑوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں. ان کی لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. ہم مرتے ہیں، ہم شہید ہوتے ہیں تو ہمارے جنازوں میں سینکڑوں بندے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک توقیر اور عزت کے ساتھ جو ہے نا اس کی ایک جنازہ نماز ہوتی ہے، تدفین ہوتی ہے. ان کی لاشیں اٹھانے والے، ریسیو کرنے والے کوئی نہیں ہوتا. یہ تو اتنے بزدل ہیں، موت سے وہ ڈرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جس دن ہم کچے میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر پولیس جائے گی تو یہ گیدڑوں کی طرح پھر بھاگیں گے. نہ وہ مقابلے کرنے کی ان کے پاس ہمت ہے، نہ دلیری ہے. یہ سندھ پولیس ہے، پہلے بھی انہوں نے کام کیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر کچا ان سے کلیئر ہوگا. ایک مرتبہ پھر سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے. کئی شہادتوں کے باوجود آج بھی پولیس افسران اور اہلکار اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ انہیں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو پیش کر دیں گے، لیکن کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ ضرور کریں گے. لیکن اگر سیاسی پشت پناہی ختم نہ ہوئی اور کچے کے ڈاکوؤں کو پالنے کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ کچے کے ڈاکو پکے کی جانب رخ کر لیں.